हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अप्पू अप्पू खान। जी भाई कौन? अरे भाई एक मसला पूछना था। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल रहमान है। तो रहमान, आज आपका फोन आया था ना दिन में? हाँ हाँ, ये हाँ बताइए, ये देवबंदी मसलक का जो आदमी है उसके पीछे नमाज हो जाएगी? भाई देखिए, जो ये सब जो आप पूछते हैं ना, मसले हम्म, मसाइल, ये सब हाँ। आलिम दीन से पूछा कीजिए, ठीक है? अरे यार आपका मसले मुनाजा मसाइल हम जो होते हैं देखते, वो आलिम आपका दीन मुनाजा। बताते हैं। हम लोग तो भाई छोटे अच्छा, मोटे दाई हैं, तालिबे इल्म है। हाँ हम आपका मुनाजरा देख यूट्यूब पर इतना ज्यादा आ रहा है। वो अलग मुझे चीज है, मसले मसाइल आपसे बताना, पूछ ले। फतवा देना, ये चीजें अलग होती है मेरे भाई। इसके लिए पढ़ाई हाँ करनी पड़ती है, मुफ्ती बनना पड़ता है, आलिम बनना पड़ता है। हाँ बाकी मैं इतना बता दे रहा हूँ, किन किन के पीछे जो नमाज नहीं होती है उसमें आप मेरे हाँ भाई ढूंढ लेना, क्या उसमें देवबंदी आते हैं? अगर आते होंगे तो उनके पीछे ना पड़ेगा। कोई भी ऐसा इमाम हो हाँ जिसका अकीदा कुफ्र का हो, शिर्क का हो, हाँ जैसे भाई वो तावीज, गंडा, ठीक, ये सब बनाता हाँ हो, हाँ, ताजियादारी करता हो, ताजिया से मन्नत मांगता हो, मुरादे अच्छा, मांगता हो, अल्लाह को हाँ छोड़ के अल्लाह के अलावा भी लोगों को माबूद मानता हो, ठीक, हाँ जादू करता हो, इन हाँ सब ऐसे इमामों के पीछे नमाज पढ़ने से बचना चाहिए। अब सवाल आता है कि जो बिदती इमाम है उसके पीछे नमाज होगी कि नहीं? तो बिदत होती है भाई दो टाइप की। एक होती है आम तौर पे उसको बोलते हैं छोटी बिदत, और एक होती है बड़ी बिदत। अब छोटी छोटी बिदत, बिदत। हाँ, छोटी बिदत क्या होती है? छोटी बिदत जैसे मान लीजिए भाई इमाम साहब हैं, ठीक है, देवबंदी इमाम है मान लीजिए। अब वो जब भाई वो नमाज जब उसकी मेरे पे पूरी एकदम खत्म हो जाती है, जब वो दोनों तरफ हम्म, सलाम फेर देते हैं तो अपने हम्म, माथे के ऊपर हाथ रख के कुछ पढ़ते हैं। तो ये अल्लाह अल्लाह के नबी से और हमारे प्यारे साहब इकराम से भाई ये साबित नहीं है कि सलाम फेरने के बाद अपने सर पे हाथ रख के पढ़ना, ठीक। तो ये हम्म, होती है मेरे भाई छोटी मोटी बिदत। अगर ये कोई कर रहा है तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बिदती का जो भी मेरे भाई कुछ भी होगा, नुकसान होगा, बवाल होगा, वो उसके ऊपर होगा, इससे आपको लेना देना नहीं है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी बड़ी बिदत कर रहा है, जैसे मतलब भाई दीन में नई नई चीजों को भाई इजाद कर रहा है, नया नया मतलब जो भाई तरीका है जो एकदम मतलब एक कुरान हदीस के बिल्कुल खिलाफ है, ऐसा अमल कर रहा है, ताजियादारी कर रहा है, मन्नत मुरादे मांग रहा है, शिर्क कर रहा है, ठीक है, हम्म, कुफ्र कर रहा है, दुआ ताबीज कर रहा है, ताबीज गंडे कर रहा है, जादू टोना कर रहा है, इस तरीके की हरकतें अगर वो कर रहा है तो उसके पीछे नमाज पढ़ने से हमको बचना चाहिए। अब आप इसमें मेरे भाई बैठा लीजिए कि क्या जो आपके मस्जिद के देवबंदी इमाम है, क्या वो मेरे भाई जादू टोना करते हैं, दुआ तावीज करते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और को भी भाई वो मानते हैं माबूद? अगर ऐसा उनका अकीदा है तो उनके पीछे नमाज पढ़ने से बचिए। और अगर नॉर्मली अगर भाई छोटी मोटी चूक हो रही है तो उनके पीछे पढ़ लीजिए भाई। अकेले पढ़ने से तो बेहतर है भाई जमात के साथ पढ़िए, उसका अलग सवाब है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अच्छा। और बनना रहा आपको मुनाजा देखने तो आपसे कुछ पूछ ले हैं? भाई नहीं आपका नहीं, व्हाट्सएप मुनाजरा नंबर। आप देखिए मेरे भाई, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अब सवाल जो होते हैं ना वो आलिमों से पूछना चाहिए। क्योंकि हो अच्छा सकता अच्छा। है हम जो आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, हो सकता है वो सही हो जाए या हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन जो हाँ आलिम दीन बताएगा ना वो इंशाल्लाह एकदम सही बात बताएगा कुरान हदीस की रोशनी में। हमने तो ठीक है जो ठीक भाई पढ़ा, जो हमारी तहकीक है, हमने आपको उसके हिसाब से बता दिया है। है। पढ़ाई कहाँ की है? हम्म। पढ़ाई कहाँ पे की है आप? भाई पढ़ाई हमने किसी मदरसे में भाई हमने नहीं पढ़ा है। हमको तो हाँ अरबी उर्दू भी ठीक से पढ़ना नहीं आता है, ठीक है, हिज्जे लगा लगा के भाई हम पढ़ पाते हैं। जो भी तालीम हमने हासिल की है भाई वो हिंदी में
اور انگلش میں حاصل کی ہے. جو آپ بھی کا ہمارے پاس بھائی کتابیں موجود ہیں کتابیں پڑھتے ہیں, عالم آپ دین کا کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان سے سوال جواب کرتے ہیں, جو چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے ان سے بات چیت کرتے ہیں, علماء اکرام کے بھائی جو بھی مطلب بھائی لیکچر ہیں بیان ہیں ان کو سنتے ہیں. یہی سب بھائی پڑھتے 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 دیکھتے آ گیا. اس کے لیے تو مناظرہ بھی تھوڑی تو علم سیکھنا ضروری ہے. ہاں بھائی, ہم کو مباحثہ کے لیے علم سیکھنا ضروری ہے. نہیں نہیں بھائی, اللہ تعالیٰ بھائی اس بات کو بہتر جانتا ہے. میں نے بحث کے لیے کبھی علم میرے بھائی سیکھا ہی نہیں. میں اس لیے سیکھتا ہوں کہ یار کم سے کم ہمیں تو پتہ چل جائے. میرے نبی نے فرمایا ہے دین کا علم حاصل کرنا ہر مومن مرد اور عورت پہ فرض ہے. تو یہ تو میرے لیے فرض ہے. تو جتنا میں اپنی زندگی میں جتنا سیکھتا جاؤں اتنا ہی الحمدللہ ہمارے لیے اچھا ہے. اور جو سیکھتے ہیں وہی لوگوں سے بات کرتے ہیں تو جو ہم نے سیکھا ہوا ہے بھائی وہ ہمارے کام آ جاتا ہے. لیکن ہم نے خاص طور سے مطلب یہ مطلب بھائی کسی کو ہرانے کے لیے یا بحث کرنے کے لیے یا مطلب کسی کو میرے بھائی وہ بدنام کرنے کے لیے ذلیل کرنے کے لیے اس لیے علم ہم نے حاصل نہیں کیا. آپ کا یوٹیوب پر مناظرہ سنا تھا غالباً کلیم حنفی رضوی صاحب کا مناظرہ آپ ہے نا یوٹیوب پر دیکھا بھائی. صوفی کلیم حنفی رضوی غالی شاہ بابا وہ میرے نام سے ایسا بھاگتا ہے, ایسا دن جاگ جاتا ہے. کتنی بار اس کو فون کرتا ہوں بھائی وہ فون ہی نہیں اٹھاتا ہے. مگر وہ اپنے چولو لوگوں سے بات کرانے لگتا ہے. نہیں تو وہ تو آپ سے بات کر رہے تھے. آپ تو فون آدھے گھنٹہ 21 منٹ کا وہ مناظرہ آپ کو بھائی وہ آج کا نہیں ہے, وہ قریب ہونے والے ہیں 2.5-3 سال اس کو. وہ بہت سال پہلے کا. اس سمے مطلب بھائی میں وہ ایک دم اسٹارٹنگ میں آیا تھا نیا تو مجھے جو یہ مطلب جو جاہل لوگ ہیں ان کی جو چال بازی ہوتی ہے فتنے بازی ہوتی ہے بھائی اس کا ہم کو کوئی اندازہ اس سمے نہیں تھا. تو اس نے ہم کو اپنے عربی کے جال میں مطلب بھائی پھنسانا چاہا. لیکن آج الحمدللہ ان کے جو استاد ہیں وہ بھی الحمدللہ ہمارے نام سے بھاگتے ہیں. ان کے مولانا فاروق خان رضوی لیپ ٹاپ بابا جب ان کی حالت ٹائٹ ہو گئی تو یہ صوفی کلیم یہ تو بھی چھوٹا موٹا آدمی ہے بھائی. بامبے کے اہل حدیثوں سے بھاگتا ہے یہ تو میرے سے کیا بات کرے گی. خیر اور سنائیے, آپ نے کھانا کھا لیا؟ ہاں کھانا میں تو کھا لیا. تو بھائی سو جائیے اور ہمیں بھی سونے دیجیے. تھوڑا سا آپ سے گفتگو کر لیں. جی جی ماشاء اللہ, تھوڑا کیوں بہت کیجیے گا لیکن ابھی نیند آ رہی ہے بھائی. ایک کلیپ آپ کی سنی میں نے, آپ اس میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے. ایسا آپ نے کہا نہیں, کیا بولا ٹھیک سے بولیے. آپ کی ایک کلپ میں نے سنا ہے نیٹ پر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے معاذ اللہ, ایسا کچھ کہا آپ نے؟ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے معاذ اللہ, تو اس میں معاذ اللہ میرے بھائی کہاں سے لگا دیا ہے؟ یہ تو سچائی ہے نا. ارے یار یہ بات نبی کے لیے ایسی بات کہنا اچھی بات نہیں ہے. اور تو کیا معاذ اللہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا وہ اچھی بات آپ کے نزدیک بھائی نہیں ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ اللہ کے نبی امی تھے, اور امی کا معنی ہوتا ہے جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو. ارے تو سورہ جمعہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت میں کہا کہ ہم نے جو امی تھے امیوں میں سے ایک نبی کو چنا, یعنی کہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اور امی جو ہوتا ہے نا, امی کا جو عام طور پہ معنی ہے وہ ہوتا ہے کہ جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو. اور اس کو کچھ جو میرے بھائی وہ تھے
ترجمان انہوں نے اس کا معنی کر دیا عام طور پہ ان پڑھ. ان پڑھ کا معنی ہوتا ہے جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو. بعض عالموں نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ جاہل. تو یہ جو جاہل ترجمہ ہے یہ تو میرے نزدیک میرے بھائی بالکل ایک دم غلط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی ذات الحمدللہ اتنی اعلیٰ ترین ہے کہ ان کے تعلق سے مطلب یہ جو مطلب ظاہر کا جو الفاظ ہے ترجمہ ہے یہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی امی تھے، اور امی اس کو کہتے ہیں جو پڑھنا اور لکھنا نہ جانتا ہو. پڑھنا کیا؟ پڑھنا بولے تو کسی چیز کو مطلب بھائی وہ دیکھ کے پڑھنا، تو اللہ کے نبی کسی چیز کو دیکھ کے بھائی وہ پڑھ نہیں پاتے تھے. لکھنا کیا؟ یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز کو میرے بھائی لکھنا. تو یہ اللہ کے نبی کی ایک خاصیت تھی کہ اللہ کے نبی امی تھے، اور امی کی جو خاصیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ الحمدللہ دماغ کے بہت تیز ہوتے ہیں. وہ مطلب بھائی وہ کچھ پڑھتے نہیں ہیں، لکھتے نہیں ہیں، نوٹ نہیں کرتے ہیں. اللہ نے ان کو اتنی پاور دی ہوتی ہے دماغ میں کہ وہ سب کچھ میرے بھائی یاد کر لیتے ہیں. ایسے ایسے امی تھے کہ جو وہ اپنے جانوروں کی، اونٹوں کی، گھوڑوں کی جو مطلب اس کی ماں، نانی، پر نانی، پر کی پر نانی، ساری نسلوں کو میرے بھائی یاد رکھتے تھے. اتنا ان کا مائنڈ الحمدللہ ایک دم شارپ ہوتا تھا. تو امی کہنا اللہ کے نبی کی بے عزتی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نبی کی خاصیت ہے. اور اس میں اللہ رب العزت کی حکمت ہے کہ اگر اللہ کے نبی پڑھنا اور لکھنا جانتے ہوتے تو معاذ اللہ جو یہ کفاروں کا بھائی الزام تھا کہ یہ جو بھائی جو یہ قرآن ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو محمد نے اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا ہے، تو یہ الزام ان کا صحیح بھائی یہ ہو جاتا. اسی لیے اللہ کے نبی نے جو نبی چنا وہ امی کو چنا تاکہ لوگ ان کے اوپر الزام مطلب بھائی یہ الزام نہ لگائے کہ ہاں دیکھو بھائی جو یہ محمد ہے یہ تو پڑھنا لکھنا جانتا تھا، اس نے اپنی عقل سے میرے بھائی قرآن کو لکھ دیا. نہیں، اس الزام سے بچانے کے لیے. اور آپ خود سوچئے اللہ کے نبی نے خود کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے خود اپنی زبان سے کہا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی پہلی جو میرے بھائی آسمان سے بات کو نازل کرتے ہیں، وحی کو نازل کرتے ہیں، اقرا، ٹھیک، فرشتے آتے ہیں بھائی وہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اقرا، پڑھو. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، تو اللہ کے نبی خود ہی کہہ رہے ہیں. پھر فرشتہ کہتا ہے اقرا، پڑھو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کو نہیں آتا پڑھنا، تو فرشتہ ان کو اپنے سینے سے چپکا لیتا ہے. تو جو بھائی وہ مطلب جو آیت ہوتی ہے وہ بھائی اپنا جو پڑھتے ہیں فرشتے وہی اللہ کے نبی اس کو پڑھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو امی کا معنی یہ ہے کہ جو آنکھوں سے دیکھ کے پڑھنا نہ جانتا ہو اور ہاتھوں سے لکھ کے لکھنا نہ جانتا ہو. لیکن جن عالموں نے امی کا ترجمہ بھائی مطلب جاہل کیا ہے وہ بالکل میرے بھائی میرے نزدیک تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی کی ذات کے ساتھ جاہل کا الفاظ لگانا یہ بہت بڑی کم عقلی ہے. امی کا معنی ہوتا ہے عام طور پہ ان پڑھ جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو. لیکن اللہ رب العزت میں دوسری جگہ بھائی یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کو علم سکھایا. تو اللہ تعالی نے اپنے نبی کو علم سکھایا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی امی نہیں تھے، وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے. دونوں باتوں میں فرق ہے. تو قرآن شریف میں تو اللہ تعالیٰ فرماوے تھے نا الرحمن علم القرآن، تو اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. تو قرآن سکھایا نا، میں کیا کہہ رہا ہوں مطلب یہ تو وہی بات ہو گئی میرے بھائی کہ بعض آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں، بعض آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ارے اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں فرما رہا ہے کہ میرا نبی امی تھا، ہم نے امیوں میں سے ایک بھائی نبی کو چنا. تو اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اور جو باقی آیتوں میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو علم مطلب جو قرآن تھی اس کی تعلیم دی اور علم بھائی سکھایا، بھائی ہم اس کو بھی مانتے ہیں.
مگر محدثین اس کا ترجمہ تو لیتے ہیں کسی سے پڑھا ہوا نہیں. اس کا ترجمہ تو امی کا مطلب محدثین تو لیتے ہیں کہ کسی سے پڑھا نہ ہو. بھائی دیکھیے امی کا ایک سیدھا معنی آپ کو بتا رہا ہوں جو سب کے نزدیک بالکل صحیح ہے. امی اس کو کہتے ہیں جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، اور اللہ کے نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. کیونکہ میرے بھائی اگر آپ بھائی جو سیرت ہے سیرت کا مطالعہ کریں گے تو اللہ کے نبی جب اس دور کے جو میرے بھائی کفار تھے بادشاہ تھے ان کو جب دعوت دیتے تھے تو جب بھائی بھیجتے تھے خط تو وہ خود وہ بھائی اپنے ہاتھوں سے بھائی وہ نہیں لکھتے تھے. وہ جو باقی لوگ تھے جو جانتے تھے پڑھنا لکھنا ان سے لکھواتے تھے. اور اللہ کے نبی ایک چاندی کی انگوٹھی پہنتے تھے جس میں ایک پتھر تھا، وہ ایکچوئل میں ایک بھائی وہ تھی اسٹیمپ مہر تھی. تو اللہ کے نبی خط کے اوپر اپنی اسٹیمپ انگوٹھی والی بھائی اس کے اوپر مار کے تھپا لگا کے اس کو بادشاہ کے پاس بھیج دیتے تھے. تو اگر اللہ کے نبی پڑھنا لکھنا جانتے تو کیا وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کے نہ بھیجتے خط؟ کیا وہ اتنا بڑا میرے بھائی دعوت کا کام اپنے ہاتھ سے نہ کرتے؟ تو کچھ چیزیں سوچی جاتی میرے بھائی. تو اس پر اپنا قیاس نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کی تو قیاس تو آپ کر رہے ہیں نا میرے بھائی. یہ تو سیدھے بھائی دیکھیے میں نے آپ کو قرآن سے بتا دیا، اللہ کے نبی کی بھائی فرمان سے بتا دیا، اللہ کے نبی کی بھائی جو میرے بھائی زندگی تھی سیرت تھی ہم نے اس سے بتا دیا. اب اس میں قیاس کہاں ہے؟ میں تو آپ کو دلیل دے رہا ہوں نا. آپ ہم کو دلیل دے دو کہ اللہ کے نبی سب کچھ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اللہ کے نبی امی تھے ہی نہیں، تو ہم مان لیں گے، ہمیں کیا جاتا ہے. ارے ہم تو اتنا کتاب کا مطالعہ نہیں کیے ہیں مگر علماء تقریر نہیں. آپ کسی عالم دین سے پوچھ لیجیے، اگر وہ یہ کہہ دے کہ نہیں اللہ کے نبی امی نہیں تھے تو آپ کا جوتا میرا سر. کیونکہ جو یہ بھائی یہ کہہ دے کہ اللہ کے نبی امی نہیں تھے تو یعنی کہ وہ میرے بھائی انکار کر رہا ہے اللہ کے کلام کا. مگر اس کو امی کہنا اللہ کے نبی کی بے عزتی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا امت کو کہ اللہ کے نبی امی تھے تو امی تو کہیں گے. اب امی نہ کہہ کے کیا مطلب بھائی مطلب اپنی عقل سے کہہ دیں کہ نہیں اللہ کے نبی سب کچھ پڑھنا لکھنا جانتے تھے. علم ہونا الگ چیز ہے لیکن پڑھنا اور لکھنا یہ الگ چیز ہے. اللہ کے نبی الحمدللہ عالموں کے بھی عالم تھے. علم کے میدان میں اللہ کے نبی کے سامنے دنیا کا کوئی انسان ٹک نہیں سکتا. الحمدللہ اللہ کے نبی ہر معنی میں سب سے اعلیٰ تھے، سب سے بڑے تھے الحمدللہ انسانیت میں، لیکن امی تھے. امی کا مانا تو محدثین یہی لیتے ہیں کسی سے. کون سے محدثین نے میرے بھائی یہ مانا لیا جو کسی سے نہ سیکھے؟ اگر یہ مانا بھائی اگر پکڑ لیا جائے کہ امی کا مانا ہوتا ہے جو کسی سے علم نہ سیکھے تو اللہ کے نبی نے تو اللہ سے بھائی علم سیکھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعے وحی کے ذریعے خواب کے ذریعے اللہ کو بھائی علم دیا، غیب کی باتیں بتائیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک میرے پہ ذریعہ ہی تو ہے. تو یہ کون سے محدثین نے مانا میرے بھائی لے لیا؟ ایک آدھ کا نام پیش کرے بھائی آپ. ہم تو مطالعہ تو کرتے ہیں، علماء تقریر سنتے ہیں، علماء تقریر میں ہم نے سنا تھا. ہاں تو علماء دیکھیے ایک چیز بتا دیں، اصل میں بات یہ ہے نا جو بریلوی جو علماء ہوتے ہیں ایکچوئل میں وہ علماء ہوتے نہیں، وہ ہوتے ہیں علماء. وہ اپنی عوام کو الو بناتے ہیں. مین جو ان کا میرے بھائی جو دھندا پانی ہے جو یہ میرے بھائی بریلیت جو یہ پھیلی ہے ان کے جو مولوی لوگ ہیں ان کا مین مقصد خالی میرے بھائی دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے میرے بھائی کھانا اور دوسرا ان کا کام ہے پیسہ. بس انہوں نے میرے بھائی اتنی دین میں میرے بھائی نئی چیزیں ایجاد کر دی، تیجا، چالیسواں، چھٹی، چلا، کنڈے، برسی، 11ویں، 12ویں، 13ویں، عید میلاد النبی، بارہفات، شب برات اور شب معراج اور اللہ جانے کیا کیا. ٹھیک
تو یہ سب انہوں نے لوگوں کے حلال مال کو حرام طریقے سے کھانے کے لیے نئی نئی بدعتیں ایجاد کر دی. اور جب ان سے میرے بھائی ثبوت مانگا گیا تو آج سے یہ 3 سال بھائی یہ 3 سال پہلے کہتے تھے کہ یہ کنڈے، تیجا، 40واں، چھٹی، چلا، برسی، 11ویں یہ سب اصال ثواب ہے. جب ہم نے ان کو بھائی منہ توڑ جواب دینا اسٹارٹ کیا کہ بھائی یہ اصال ثواب نہیں ہے، یہ میرے بھائی بدعت ہے، تو اب یہ لوگ میرے بھائی یہ دلیل دینے لگے ہیں کہ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں بھائی جو یہ کنڈے ہیں یہ اللہ کے نبی نے کب اس کو منایا، صحابہ نے کب منایا، کنڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں، تو وہ اس کا جواب بھائی وہ نہیں دیتے ہیں. وہ الٹا ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ کنڈے منانا منع ہے کہاں لکھا ہے، تم بتاؤ کہ نبی کا برتھ ڈے منانا منع کہاں لکھا ہے، تم بتاؤ کہ تیجا، 40واں، 11ویں اس کو منانا منع کہاں لکھا ہے. تو اب بتائیے یار یہ کوئی بات ہوتی ہے؟ ارے جس کا دعویٰ ہوتا ہے دلیل اس کی ہوتی ہے نا. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کنڈے مناتے ہیں تو بھائی ہم آپ کو بھائی ہم ثابت کریں گے نا کہ ہاں یہ فلاں حدیث میں آیا ہے یا فلاں بھائی آیت میں آیا ہے یا اللہ کے نبی نے میرے بھائی کنڈے منایا یا صحابہ نے کنڈے کی فاتحہ دی. بھائی ہم ثابت کریں گے. جب ہم سے ثابت نہیں ہو رہا ہے تم سامنے والے کو میرے بھائی چکما دینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے کنڈے منانا منع ہے. تو یہ کون سی دلیل ہے؟ اس کو کہتے ہیں الو بنانا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بریلوی میں کوئی علماء ہے ہی نہیں، سب الو ماں ہیں. آپ سمجھے میرے بھائی؟ ہاں سن جائے. نہیں اگر ہو سکتا ہے میرے الفاظ میرے بھائی کڑوے ہو سخت ہو، لیکن میرے بھائی یہ ایک دم سچائی ہے. ہر چیز ان کو چاہیے کہ کہاں لکھا ہے منع ہے، کہاں لکھا ہے منع ہے، کہاں لکھا ہے منع. ارے کہاں لکھا ہے منع چھوڑو، کہاں لکھا ہے کہ مناؤ. کیونکہ میرے بھائی جو منا رہا ہے پہلے وہ ثابت کرے گا نا کہ وہ کہاں سے منا رہا ہے. اب یہ تو بات میرے بھائی مطلب اس کی مثال ایسی ہو گئی کہ ظہر کی نماز اللہ رب العزت نے 4 رکعت میرے بھائی کی یہ فرض. اب ہم 40 رکعت پڑھ رہے ہیں اور جب کوئی ہم سے پوچھا بھیا 40 رکعت کائے کے لیے پڑھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے تو خالی 4 رکعت میرے بھائی کہا ہے کہ یہاں 4 رکعت فرض ہے. تو ہم اس سے کہیں گے نہیں 40 رکعت پڑھنا کہاں منع ہے ہم کو دکھاؤ. تو یہ کوئی دلیل ہوتی ہے؟ آپ بتاؤ میرے بھائی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے. ہاں ہاں وہ تو بات صحیح ہے بھائی اللہ تعالیٰ نے ظہر کی 4 رکعت فرض کی تو ہم کو تا قیامت تک 4 ہی تو پڑھنی ہے. لیکن اب اگر میں آج کی تاریخ میں اٹھوں اور میں ظہر کی 40 رکعت پڑھنا اسٹارٹ کر دوں فرض، تو جب بھائی ہم کو لوگ آ کے سمجھائیں گے کہ نہیں افو بھائی اللہ تعالیٰ نے ظہر کی 4 رکعت فرض کی ہے، آپ 4 ہی پڑھو 40 کو نہ پڑھو، تو کیا میں اس سے پلٹ کے کہوں گا کہ نہیں تم ثابت کرو کہ 40 رکعت ظہر کی نماز پڑھنا کہاں لکھا ہے منع ہے. ارے یہ کوئی دلیل ہے؟ اس کو کہتے ہیں الو بنانا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بریلویت والے الو ماں ہیں. سب علماء حق تو میرے بھائی اہل سنت جماعت میں ہے، جو ہمارے میرے بھائی سلف کی جماعت ہے، اصحاب الحدیث، اہل حق، اہل توحید، سلفی، محمدی، فرقہ نازیہ، طائفہ منصورہ، یہ ان سب میرے بھائی الحمدللہ جماعتوں میں علماء حق ہیں. باقی یہ بریلوی، دیوبندی، قادیانی یہ سب تو علماء سو ہیں، علماء ہیں. ان کے بیان کو آنکھ بند کر کے سننے سے انسان میرے بھائی گمراہ ہو جاتا ہے. ان سے دلیل مانگی جائے ہر ایک چیز کی. ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، اپنا ثبوت پیش کرو. تم کہاں سے بول رہے ہو کنڈے منانا جائز ہے؟ لاؤ ہم کو دلیل. ایک دلیل دے دو ہم زندگی بھر کنڈے منائیں گے. بھائی دلیل تو دو. لیکن اگر دلیل نہیں دو گے تو نہ خود منائیں گے نہ اپنے دینی بھائی کو بھائی ہم منانے دیں گے. سیدھی بات. بھائی رکھے ہیں؟ ہاں بھائی رکھو ٹھیک ہے، بعد میں کال کروں گا. کیا ناراض ہو گئے کیا میرے پیارے بھائی؟ نہیں بھائی ناراض نہیں ہو گیا، آپ اتنا بات بتا دیے. دیکھیے میرا مقصد آپ کو میرے بھائی بھڑکانا نہیں ہے. میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی عقل دی ہے. آپ بھی کوئی میرے بھائی
شیشے میں دودھ پینے والے چھوٹے بچے نہیں ہیں. آپ نے بھی دنیا دیکھی ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے جب میرے بھائی بریلوی عوام کے جو میرے بھائی جوکر لوگ ہوتے ہیں جو ہری ہری پگڑی پہن کے اور اونچی اونچی ٹوپی پہن کے اسٹیج کے اوپر انگوٹھا اور آنکھوں میں چما چاٹی اسٹارٹ کر کے جب یہ لوگ میرے بھائی باتیں بتانا اسٹارٹ کرتے ہیں تو صرف صوفیت کی باتیں، قرآن حدیث کی کوئی بات ہی نہیں بتاتے ہیں. اور اگر بتاتے بھی ہیں تو آدھی حدیث پڑھیں گے اور ان کے جو پبلک ہوتی ہے وہ بیچ میں ہی سبحان اللہ اللہ اکبر نعرے تکبیر، مطلب بیچ میں ہی بھیا وہ نعرے بازی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. میلاد منانے کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ میلاد منانے کی دلیل بھائی دیتے ہیں بیچ پبلک میں اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے وہ کہتے ہیں تم لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا؟ اے لوگوں تم لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا؟ ارے وہ اللہ کے نبی کی میلاد منا رہا تھا. اور لوگوں نے جھوم گئے اور نعرے تکبیر اور اللہ اکبر اور سبحان اللہ اور ماشاء اللہ اور پتہ نہیں کیا کیا بولنے لگے. لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ رب العزت کی ذات کے تعلق سے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے یہ دنیا کی کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ ارے کیا میرے بھائی قرآن میں لکھا ہے یا اللہ کے نبی نے فرمایا یا صحابہ نے بتایا یا تابعین نے یا تبع تابعین نے یا جو چاروں ائمہ تھے امام تھے کسی نے بتایا؟ کیا یہ مولوی کیا جا کے دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ دنیا بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا؟ اس کو کس نے بتایا؟ کہ اس کے اوپر کوئی فرشتہ آیا؟ تو یہ سب لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور ہماری عوام بھی ہے وہ اندھا بن کے بس پیچھے چل رہی ہے. مطلب میٹھا میٹھا گپ کڑوا کڑوا تھو. تو یہ تو میرے بھائی دوگلا پن ہے. وہ کرے تو راس لیلا اور افو خان کرے تو کریکٹر ڈھیلا. تو بھائی یہ دوگلا پن ہے. انصاف کی بات ہونی چاہیے. اگر ہم غلط ہیں تو ہم غلط ہیں، سامنے والا غلط ہے تو سامنے والا غلط ہے. ہم حق کو مانیں گے. اور بھائی حق کیا ہے؟ نہ حق بریلوی ہے نہ دیوبندی ہے نہ قادیانی ہے. جو حق ہے وہ بھائی کتاب و سنت ہے. جو کتاب و سنت سے میرے بھائی بات کرے گا وہ الحمدللہ حق پہ. یہ ایک میرے بھائی پیمانہ ہے، کرائٹیریا ہے کہ کس طریقے سے ہم چیزوں کو ناپیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا میرے بھائی حق ہے اور کیا باطل ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ابھی کچھ دن پہلے ابھی نیٹ پر دیکھ رہے ہیں کہ امام حرم وہ آئے تھے، مرحبا کے نعرے وعرے لگ رہے تھے، جھنڈا لہرا جا رہا تھا. کہاں پہ؟ ہمیں یوٹیوب پر دیکھا. بھائی دیکھیے امام حرم کہاں ہے اور کہاں پہ میرے بھائی مطلب جھنڈے لہرائے گئے میرے کو پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کو ڈھونڈے آپ کو دیکھے ہوں گے. نہیں واقعی میرے بھائی واللہ بتا رہا ہوں میرے کو نہیں پتا. اور پہلی چیز تو یہ ہے کہ امام حرم کہاں ہے اور مان لیجیے آپ بھی گئے جھنڈے بھی میرے میں پھیلا دیے گئے تو بھائی پھر وہی چیز اللہ نے میرے بھائی قرآن میں کیا کہا؟ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو. تو ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کے نبی کو دیکھنا ہے نا. امام حرم کہاں جا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے حجت تھوڑی نا ہے. ہمارے لیے سعودی عرب بھائی کوئی حجت نہیں ہے. ہمارے لیے بھائی کتاب و سنت حجت ہے. بہت سارے لوگ میرے بھائی کیا کرتے ہیں رمضان میں سعودی عرب کو میرے بھائی بنا لیتے ہیں دلیل. کیا دیکھو مکہ مدینہ میں 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے، مکہ مدینہ میں 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے. اور عید کا چاند آتے ہی ان کو سعودی عرب سے اتنی نفرت ہو جاتی ہے تب میرے بھائی وہ سب بھول جاتے ہیں کہ سعودی میں لوگ نماز پڑھتے ہیں حرم میں تو سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، آمین زور سے بولتے ہیں، رفع دین کرتے ہیں، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اجتماع میں میرے بھائی دعا نہیں مانگتے ہیں. اذان وہاں پہ بھائی مطلب جو اقامت کے جو کلمات ہوتے ہیں وہ ایک بار ہوتے ہیں. تو میرے بھائی آدھی چیز لیتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. تو سعودی عرب تو دنیا میں کسی کے لیے حجت ہی نہیں ہے. اگر قرآن حدیث کے حساب سے سعودی عرب ہو، انڈیا ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، کوئی بھی کام کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں. کتاب و سنت سے ہٹ کے کوئی کام کرے گا تو ہمارے لیے حجت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کبھی بھائی نہیں کہا کہ اے صحابہ تم جانے کے بعد سعودی عرب کی اتباع کرنا، نہیں.
میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کتاب و سنت کو تھام لینا، سعودی عرب کو تھام لینا، یہ کہیں نہیں آیا۔ امام حرم کو تھام لینا، یہ کہیں نہیں آیا۔ کیا میرے بھائی سعودی عرب میں کیا میرے بھائی چوری نہیں ہوتی ہے، زنا نہیں ہوتا ہے، سب ہوتا ہے۔ گمراہی تو ہر جگہ ہے نا، بس اتنی اچھائی ہے کہ وہاں پہ مطلب جو بھائی تعداد ہے وہ تھوڑی کم ہے گناہ کی، لیکن ہوتا ہے بھائی، اچھے لوگ بھی وہاں پہ ہیں، برے لوگ بھی ہیں، عالم لوگ بھی ہیں، ظالم لوگ بھی ہیں۔ تو پورے سعودی عرب کو دلیل ہم نہیں بنا سکتے۔ اب یہ کہاں گئے امام صاحب ہمارے، کہاں نعرے بازی ہوئی اور میرے بھائی مطلب یہ جھنڈے جلوس ہوئے، ہم کو نہیں پتا۔ اگر ایسا ہوا ہے تو بھی میرے بھائی وہ جانے، ان کا ایمان جانے، نہیں ہوا ہے تو بھی میرے کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ میرے بھائی جس گلی جانا نہیں اس کا راستہ پوچھ کے کوئی فائدہ نہیں۔ اچھی بات ہے۔ کیا پوچھنا ہے؟ یہی آپ پوچھنا تھا، یوٹیوب پر یہ چل رہا ہے کہ وہ امام حرم آئے تو بڑا مرحبا کا نعرہ لگا، جھنڈیاں لے کے لہرا رہے ہیں۔ دیکھیے بات چیزیں ہوتی ہیں نا کہ لوگ اپنے مطلب شوق سے، اپنے مطلب بھائی خواہش سے، جوش سے بھائی وہ چیزیں کرنے لگتے ہیں۔ اب جیسے فار ایگزامپل، جیسے مان لیجئے یہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، ٹھیک، ان کی جو میرے بھائی تقریر ہوتی ہے تو جو تالی ہوتی ہے، جو تالی لوگ بجاتے ہیں بھائی، یہ اسلام میں مطلب بھائی یہ منع ہے، ٹھیک۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جب مطلب بھائی ان سے کوئی سوال کرتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں، تو لوگ مطلب بھائی ان کے مطلب جواب کو سن کے اتنا مطلب وہ امپریس ہو جاتے ہیں کہ جو پبلک ہوتی ہے بھائی وہ تالیاں اسٹارٹ کر دیتی ہے۔ تو مطلب بھائی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ اب ہم مطلب بھائی ایک جو پبلک ہے ان کو روک ہم نہیں پائیں گے کہ یہ تالی نہ بجاؤ، ٹھیک۔ اسی طریقے سے اگر میرے بھائی جو امام صاحب آئے تھے، کسی نے اگر بھائی وہ نعرے بازی کر لی اور میرے بھائی وہ جھنڈے ٹانگ لیے، تو ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہاں تم لوگ ایسا کرو۔ بھائی امام حرم ہے، الحمدللہ سبھی لوگ ان کو چاہنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے بیچارے بعض لوگ نے مطلب بھائی اس طریقے کی حرکت کر دی ہو، نعرے بازی لگا دی ہو، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے بھائی۔ یہ کوئی قرآن حدیث سے ثابت تھوڑی نہ ہے کہ نہیں وہ امام حرم آئے تو نعرے بازی کرو، جھنڈے پھہراؤ، اسلام کا بول بالا کرو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ امام حرم اسٹیج پر کھڑے تھے اور منقبت ان کے سامنے پڑھا جا رہا تھا۔ کیا پڑھا جا رہا تھا؟ منقبت ان کے سامنے آثار۔ تو اس میں اس سے کوئی دقت نہیں ہے بھائی۔ اب جیسے کوئی انسان آدمی آیا، جیسے بھائی ایڈوکیٹ سید ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، بہتر عمران ہیں، جب یہ میرے بھائی اپنا بیان اسٹارٹ کرتے ہیں تو ان کے مطلب فاؤنڈیشن کا ایک آدمی ہوتا ہے جو ان کے بارے میں بتاتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے کہ انہوں نے ایسا کام کیا اور مطلب یہاں گئے دعوت دینے اور اتنے لوگ الحمدللہ مطلب بھائی وہ اس پہ آ گئے، حق پہ آ گئے اور یہ فلاں کام کر رہے ہیں، ڈھما کام کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے ان کی شان کہ ہاں جو یہ دائی اسلام ہے الحمدللہ انہوں نے اپنی مطلب بھائی ایج میں ان کارناموں کو مطلب بھائی اللہ کی مدد سے انجام دیا۔ تو کسی کی شان میں آثار پڑھنا اور اس کی مطلب بھائی تعریف کرنا، اور وہ تو امام حرم ہے، کوئی میرے بھائی چھوٹی موٹی ہستی تو ہے نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر کا امام بھائی بنایا ہے تو الحمدللہ اب ان کی شان میں اگر آسان نہ پڑے جائیں تو یہ تو ان کی توہین ہوگی نا۔ ہاں اگر میرے بھائی ان کا انتقال ہو جاتا اور ان کی میرے بھائی باقاعدہ درگاہ بنا دی جاتی، مزار، اور اس کے اوپر عرس ہوتا اور قوالیاں ہوتی، تب تو پھر میرے بھائی یہ غلط تھا۔ لیکن آدمی زندہ شخص سے آیا ہے تو اس کی میرے بھائی وہ استقبال میں، ویلکم میں اگر کوئی اشعار پڑھ رہا ہے یا ان کی تعریف کر رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں میرے بھائی۔ اب غوث اعظم کے خان میں، جیسا ولیوں کے خان میں لوگ منقبت پڑھتے ہیں تو بریلوی اعتراض کرتے ہیں، بریلوی کو اعتراض ہوتا بھائی نہیں پہلی ہے۔ چیز تو غوث اعظم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور دوسری چیز بھائی یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ، جن کو لوگ پیرانے پیر اور بڑا پیر اور غوث اعظم
مطلب جو بھی نام دیتے ہیں وہ ایکچوئل میں اللہ کے ولی ہیں الحمدللہ. وہ ہمارے اہل سنت جماعت کے ہیں اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کی جو تعلیم میرے بھائی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے بھائی ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں. لیکن جو لوگ مطلب غوث اعظم کے نام سے اپنی دکان چلا رہے ہیں کہ جیسے الیاس قادری ہو گئے، وہ اپنے بیان میں رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے میرے غوث اعظم تو نہیں معاف کرے گا تو اور کون معاف کرے گا، تو نہیں بخشے گا تو اور کون بخشے گا. تو اس طریقے سے ان کی شان میں تعظیم پیش کرنا یہ شرک ہے. وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں بیچ پبلک میں الیاس قادری کہ میں غوث اعظم کے کتے کا بھی کتا ہوں. تو یہ ان کی شان میں توہین ہے اور اپنی بھی توہین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو انسان بنایا اور تم غوث اعظم کے کتے اور ان کے بھی جو کتے ہو وہ تم ہو. تو کیا معاذ اللہ غوث اعظم نے بھائی کیا کوئی کتا پالا تھا ہے؟ تو یہ تو میرے بھائی ولی کی شان میں توہین کر دی. اور دوسری چیز میرے بھائی یہ ہے غوث اعظم کے 99 بھائی وہ نام یعنی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہیں وہی میرے بھائی غوث اعظم کے بھی نام بھیا چھاپ دیے. اب یہ مطلب یہ پرانے پیر کے بڑے پیر کے غوث اعظم کے 99 بھائی نام یہ کہاں سے لے کے آئے، کون سی کتاب سے لے کے آئے؟ تو اس طریقے سے کسی کی تعظیم پیش کرنا اور کسی کو مطلب بھائی تعریف کرنا یہ شرک ہے. جہاں الحمدللہ ان کی مطلب بھائی تعریف کی بات ہے وہ ہم تعریف کریں گے. اور بھائی جو یہ پرانے پیر ہیں انہوں نے اپنی کتاب گنیت الطالبین کی جلد 1 صفحہ نمبر 166 جو عربی میں ہے اس میں فرما دیا تھا کہ آج کی تاریخ میں اہل سنت کا ایک ہی نام ہے وہ ہے اہل حدیث، اور جو اہل بدعت ہیں ان کی یہ علامات ہے پہچان ہے کہ وہ جو اہل توحید ہوں گے اہل عصر ہوں گے اور اصحاب الحدیث ہوں گے ان سے نفرت کریں گے، ان سے بنیاد الطالبین غوث اعظم کی کتاب ہے یہ. جی گنیت الطالبین عبد القادر جیلانی رحم اللہ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، مارکیٹ میں آتی ہے، ہندی میں بھی آتی ہے، اردو میں بھی آتی ہے، اوریجنل جو ہے وہ عربی میں ہے. ہم نے علماء سنا ہے کہ وہ ان کی کتاب نہیں ہے، بہت علماء کہتے ہیں، تقریر میں ہم نے سنا تھا. دیکھیے اصل بات یہ ہے جب میرے بھائی گنیت الطالبین میں جب میرے بھائی یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ قوالی بھائی جو قوالی مطلب جو ہوتی ہے تو قوالی کرنا جائز ہے، تب وہ میرے بھائی برابر کہیں گے کہ ہاں دیکھو پرانے پیر نے تو کہا ہے اپنی کتاب میں کہ قوالی گانا جائز ہے. لیکن جب ان کے مسلک کی میرے بھائی خلاف بات آئے گی اور ان کے منہ پہ جوتا پڑے گا کہ پرانے پیر تو میرے بھائی نماز میں سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے، وہ میرے بھائی رفع دین کرتے تھے، انہوں نے اہل سنت کا نام اہل حدیث بتایا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ان کی کتاب نہیں ہے، ان کے نام سے منسوب ہے. تو یہ کہتے ہیں میرے بھائی دوگلا پن. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ جو غوث اعظم ہیں وہ میرے بھائی حنبلی ہیں اور ان کے ماننے والے بریلوی میرے بھائی وہ حنفی ہیں. تو یہ کون سا دوگلا پن ہے کہ ہمارے پرانے پیر بڑے پیر وہ حنبلی مسلک کے ہیں، تو جو ان کا ماننے والا ہے جو بھائی پیر کا ماننے والا ہے ٹھیک ہے مرید، تو وہ حنفی کیوں بنا بیٹھا ہوا ہے؟ تو جب میرے بھائی پیر الگ مسلک کے ماننے والے جو مرید ہیں وہ الگ مسلک کے، تو کیا ایک دوسرے کا یہ لوگ کرتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا بھائی. اللہ رحم کرے. ٹھیک ہے بھائی، نیند آ رہی ہے، انشاءاللہ آپ سے بعد میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.